बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। रात काफ़ी अंधेरी थी। वक्त का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। गांव को जाती हुई कच्ची सड़क बिल्कुल सुनसान थी। जावेद हाथ में टॉर्च पकड़े तेज़ तेज़ कदम बढ़ा रहा था। वो जल्द से जल्द गांव पहुंच जाना चाहता था। इतने में जावेद को एहसास हुआ कोई उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उसने पहले तो इसे वहम समझा। जब आवाज़ तेज़ हुई तो उसे कुछ खौफ महसूस होने लगा। अब वो चलता जाता तो आवाज़ आती, वो रुकता तो आवाज़ रुक जाती। अब तो समझो दिल उछलकर उसके हलक में आ गया। सुनसान अंधेरी रात, सड़क के दोनों तरफ घने पेड़, हल्की हवा से होने वाली पत्तों की सरसराहट और इन कदमों की चाप जावेद को वाकई दहशत ज़दा कर रही थी। उसने अपने कदम मज़ीद तेज़ कर दिए। वो खुद को दिल में कोस रहा था कि रात के इस वक्त यहाँ से क्यों आया। कहीं कहीं से अचानक उल्लू की आवाज़ उसका दिल दहला देती। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने सोचा पीछे मुड़कर देखे, पर उसे बचपन में दोस्तों की कही बात याद आ गई कि अगर ऐसे हालात में कोई आवाज़ दे और पीछे मुड़कर देखे तो वो पत्थर का बन जाता है। डर ने पूरी तरह इस पर कब्जा कर लिया। फिर अचानक उसे कोई चीज़ आ लगी और वो बेहोश हो गया। क्या चल रहा है मौलवी साहब, आपका मदरसा कैसा है? हसन ने मौलवी साहब से पूछा, जो गालिबन फजर की नमाज के बाद मदरसे से बच्चों को कुरान पाक की तालीम देकर कहीं जा रहे थे। जी मोहतरम, अल्लाह का बड़ा करम है, मदरसा भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, मौलवी साहब ने जवाब दिया। मौलवी साहब का नाम जमील था। वो एक गांव जिसका नाम सुल्तानपुर था में मस्जिद के पेश इमाम के तौर पर खिदमत पेश कर रहे थे। गांव के बच्चों को कुरान पाक का दर्स भी देते। ये गांव काफ़ी बड़ा था, यानी इसमें 40 मकान होंगे। ये गांव बड़ा इसलिए कहलाता था क्योंकि इसके आसपास छोटी छोटी बस्तियां और गांव आबाद थे जिनकी आबादी सुल्तानपुर से कम थी। यही वजह थी कि सुल्तानपुर बड़े गांव के नाम से भी मशहूर था। यहाँ के सभी लोग बहुत सादा, हमदर्द और प्यार बांटने वाले थे। इनका ज़रिया मुआश खेती बाड़ी था। यहाँ कुछ लोगों की दुकानें भी थीं, जैसे परचून की दुकान, छोटा सा ढाबा और चाय की दुकान भी यहाँ मौजूद थी। लोग कम कमाते थे पर गांव में एक दूसरे की खबर रखते थे। खुशी हो या गम, ये लोग आपस में बांट लेते थे। यही वजह थी कि खुदा ने यहाँ के लोगों की आमदनी में बहुत बरकत रखी थी। गांव की मस्जिद को भी मौलवी साहब और गांव के नौजवानों ने इंतहाई सलीके और अदब के ऐन मुताबिक रखा था। मस्जिद का कोई भी काम होता, मौलवी साहब नौजवानों से कहते तो वो बाखुशी कर देते। इस गांव को मिसाली गांव कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। जावेद गांव के ज़िम्मेदार के यहाँ काम करता था। वो मेहनती था, पर उसमें एक खामी ये थी कि वो कभी भी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल देता था। इस आदत की वजह से वो अक्सर अपना नुकसान भी कर चुका था। गांव के लोग अब उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बस उसने उस रात वाली बात भी काफ़ी मिर्च मसाला लगाकर बताई। गांव वालों के जहन में ये बात बिठाने की कोशिश की कि गांव की कच्ची सड़क पर चुड़ैल घूमती है, और दो के अलावा सब ने इस बात को दरगुजर किया। उस दिन सुबह फजर के वक्त मौलवी साहब मस्जिद पहुँचे तो देखा मस्जिद के गुसल खाने के लौटे इधर उधर बिखरे हुए थे। वो काफ़ी परेशान हुए। फिर खुद ही सबको उनकी जगह पर रखा और नमाज की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। उसी दिन मदरसे में दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। मौलवी साहब ने वजह पूछी तो एक ने कहा, जनाब इसने मेरा कायदा ले लिया है। दूसरे ने कहा, इसने मेरा कलम निकाला है। खैर मौलवी साहब ने उनके झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की। इसी असना में मदरसे का वक्त ख़त्म हो गया। मौलवी साहब ने बच्चों को छुट्टी दी और फिर घर आकर सोचने लगे कि ये आखिर सुबह से क्या हो रहा है। बच्चों ने आज तक उनकी मौजूदगी में कभी भी झगड़ा नहीं किया था। खैर मौलवी साहब ने इस बात को इत्तेफाक समझकर भुला दिया। उस दिन मौलवी साहब दोपहर को आराम कर रहे थे कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा बजाया। मौलवी साहब ने दरवाज़ा खोला तो जावेद था।
اس نے کہا گاؤں کی پنچایت نے انہیں بلایا ہے۔ مولوی صاحب حیران ہوئے کہ ایسی کیا بات ہو گئی جو گاؤں میں پنچایت بلائی گئی۔ گاؤں کی پنچایت جو بھی فیصلہ کرتی تھی وہاں مولوی صاحب کو ضرور بلایا جاتا۔ خیر وہ تیار ہو کر پنچایت پر پہنچے تو دیکھا حسن نے دعویٰ کیا تھا اور اس نے ایک شخص پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ مولوی صاحب کو کافی حیرت ہوئی کیونکہ جس پہ الزام لگا تھا وہ نہایت ہی شریف اور ایماندار تھا۔ ایماندار تو گاؤں میں سبھی تھے پر وہ تو جیسے اللہ میاں کی گائے تھی۔ پنچایت کی کارروائی نے فیصلہ حسن کے حق میں سنا دیا پر مولوی صاحب نے تنقید کی۔ پنچایت نے کہا مولوی صاحب اس شخص پر جرم ثابت ہو چکا ہے، اب آپ مزید پنچایت کے فیصلے میں دخل اندازی نہ کریں۔ مولوی صاحب بوجھل قدموں سے گھر واپس آ گئے، سوچنے لگے اس گاؤں میں ہو کیا رہا ہے۔ غالباً یہ پنچایت 10 سال بعد بلائی گئی کیونکہ لوگوں میں اتنی محبت اور اعتماد تھا کہ پنچایت بلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اور حسن کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا واقعی اس شخص نے حسن کے گھر چوری کی؟ مولوی صاحب کچھ سمجھ نہ پائے اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ اگلے روز دوپہر کے وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سب نماز سے فارغ ہو کر جیسے ہی مسجد سے نکلے سب نمازیوں پر کہیں سے کیچڑ آ کر گر گیا۔ سب لوگ حیران ہوئے کیونکہ آس پاس کوئی ندی یا کوئی نالا نہ تھا۔ گاؤں والے بھی گاؤں کو صاف رکھتے تھے، پھر یہ کیچڑ کہاں سے آیا؟ اتنے میں شور سن کر مولوی صاحب بھی باہر آئے۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، ان کے ماتھے پر فکر مندانہ شکنیں ابھریں۔ انہوں نے گاؤں والوں کو تسلی دی، پھر وہ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ابھی انہوں نے کچھ ہی آیات تلاوت کی تھی کہ انہیں عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے تلاوت کی آواز اونچی کر دی تو آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ خیر مولوی صاحب نے تلاوت ختم کی اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو ایک اور حیرت نے ان کا استقبال کیا۔ مسجد کے باہر عجیب قسم کا کیچڑ پھیلا ہوا تھا جس سے بہت گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ امام صاحب نے لوگوں کی مدد سے بڑی مشکل سے اس غلاظت کو وہاں سے صاف کیا۔ پھر وہ گھر آئے اور غسل کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ انہوں نے رو رو کر دعا مانگی، اے مالک اس گاؤں پر اپنی رحمت کی نظر بنائے رکھ، اسے ہر بری نظر اور آفت سے بچا۔ مولوی صاحب دعا کر رہے تھے تو انہیں اپنے پاس کچھ سائے منڈلاتے ہوئے محسوس ہوئے پر وہ دعا میں مشغول رہے۔ مغرب کے وقت وہ مسجد پہنچے تو تمام بلب ٹوٹے ہوئے تھے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر انہوں نے اعلان کیا تو سب اپنے اپنے گھروں سے لالٹین لے کر آ گئے۔ اس کی روشنی میں نماز ادا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان اس گاؤں میں آیا اور مولوی صاحب کا پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر پہنچا۔ مولوی صاحب نے آنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ وہ ایک مسافر ہے، کچھ روز اس گاؤں میں قیام کرنا چاہتا ہے۔ مولوی صاحب نے اسے گاؤں کے بڑے کے پاس جانے کا کہا اور کہا اگر وہ کہتے ہیں کہ رک جانا تو میرے گھر قیام کر لینا۔ وہ بولا وہ نہیں جانتا، اگر وہ چل کر اس کی سفارش کریں گے تو وہ منع نہیں کریں گے۔ خیر مولوی صاحب اسے گاؤں کے مکھیا کے پاس لے گئے۔ ان کی سفارش پہ مکھیا نے اس نوجوان کو گاؤں میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ خوش ہو گیا۔ مولوی صاحب اسے اپنے گھر لے کر آ گئے۔ رات کے کھانے پر اس نوجوان نے اپنا نام قاسم بتایا، کہا کہ اصل میں وہ ایک سوداگر ہے، اپنے گاؤں میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ مولوی صاحب نے اسے کہا کہ جب تک وہ یہاں ہے اگر وہ بچوں کو پڑھانے میں ان کی مدد کرے تو یہ بہتر ہوگا۔ قاسم بولا یہ تو میرے لیے باعث سعادت ہے۔ اگلے روز فجر سے ہی مولوی صاحب کی آنکھ کھلی۔ قاسم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی آواز بہت ہی میٹھی اور دل نشین تھی۔ مولوی صاحب نے دیکھا وہ تلاوت میں مشغول تھا، دنیا مافیا سے بے خبر۔ مولوی صاحب وضو کر کے آئے، اس کے پاس بیٹھ گئے اور تلاوت سننے لگے۔ ایک ایک لفظ صاف ادا کیا جا رہا تھا۔ خیر فجر سے تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں مسجد پہنچے۔ جیسے ہی قاسم نے مسجد میں قدم رکھا ایک طوفان سا آ گیا، چٹائیاں اوپر نیچے ہو رہی تھیں، صفیں بکھر گئیں۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا قاسم کے گرد منڈلانے لگا۔ قاسم شاید کافی نڈر تھا یا پھر اس کا ان چیزوں سے واسطہ پڑ چکا تھا۔ مولوی صاحب بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ کچھ اور ہی ہے جس نے مسجد کا یہ حال کیا ہے۔
قاسم نے اسی وقت زور سے تلاوت شروع کر دی۔ ہوا کے تیز جھونکے چلے۔ قاسم نے مولوی صاحب کو اشارے سے باہر جانے کا کہا اور خود بلند آواز میں تلاوت کرنے لگا۔ پھر اچانک جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ قاسم نے اکیلے چٹائیاں صحیح کیں اور صفیں برابر کیں۔ مولوی صاحب کو اندر بلا لیا۔ مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ڈر تو نہیں لگا؟ وہ مسکرایا۔ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو اسے ان چیزوں کا ڈر کیسا؟ پھر نمازی آئے اور نماز ادا کی۔ سب کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ اس رات قاسم نے مولوی صاحب سے کہا کہ وہ ذرا باہر ٹھنڈی ہوا کھا کر آتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا زیادہ دور نہ جانا، کہیں راستہ نہ بھٹک جاؤ۔ قاسم مسکرایا اور باہر چلا گیا۔ قاسم سیدھا مسجد کی طرف گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اندر گیا اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کچھ سوچنے کے بعد واپس آ گیا۔ گھر آیا تو مولوی صاحب کھانا بنا رہے تھے۔ قاسم نے کہا کہ وہ کھانا بنائے گا۔ مولوی صاحب نہ مانے تو اس نے ضد کر کے منوا لیا اور پھر انہیں بٹھا کر اس نے خود کھانا تیار کیا۔ مولوی صاحب نے کھانا کھایا تو بے اختیار ان کے منہ سے لاجواب نکلا۔ گو کہ کھانا سادہ تھا پر قاسم نے بہت ہی لذیذ بنایا تھا۔ اس رات مولوی صاحب کی آنکھ کسی آواز سے کھل گئی۔ انہیں لگا جیسے بہت سی مکھیاں بنبنا رہی ہوں۔ گھر میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ قاسم بھی بے خبر سو رہا تھا۔ پھر انہوں نے گھر سے باہر دیکھا تو ان کا خون خشک ہو گیا۔ باہر ایک بہت بڑی جماعت تھی جن کے جسم سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس جماعت کا لیڈر قاسم تھا۔ وہ سب کو کچھ سمجھا رہا تھا پر قاسم تو اندر سو رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہے۔ پھر وہ آئے اور بستر پر دراز ہو گئے۔ شاید انہیں بھی ڈر لگ گیا تھا۔ اگلی صبح وہ بہت بے چین تھے۔ قاسم نے وجہ پوچھی تو ٹال گئے۔ پھر قاسم کے اصرار پر انہوں نے رات والی بات بتائی۔ قاسم نے کہا جناب شاید آپ کو کوئی خواب آیا ہوگا۔ مولوی صاحب نے اس بات کو زیادہ طول دینا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دنوں بعد وہی ہوا جس کا مولوی صاحب کو ڈر تھا۔ اس بار مولوی صاحب نے سوئے ہوئے قاسم کو اٹھایا۔ وہ بولا جی امام صاحب کہیے، رات کی اس پہر سب خیریت تو ہے نا؟ مولوی صاحب کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ قاسم سے پوچھنے لگے تم کون ہو؟ سچ سچ بتا دو۔ قاسم بیٹھا اور مولوی صاحب سے کہا آپ بھی ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، اتنا تو جان گئے ہوں گے کہ میں انسان نہیں ہوں۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنیے گا۔ میں ایک جن زادہ ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا کہ آپ کے گاؤں کو مشکل میں دیکھا اور رک گیا۔ کیسی مشکل ہے گاؤں پر؟ مولوی صاحب نے تجسس سے پوچھا۔ آپ کے گاؤں پر شیطان جن قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے مسجد کو نشانہ بنایا تاکہ لوگ اپنے رب سے دور رہیں۔ پھر لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا آپ نے ایسا محسوس نہیں کیا؟ کیا آپ نے مسجد میں غیر معمولی حرکات کو نہیں دیکھا؟ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دن اور آج آپ نے میرے قبیلے کی فوج کو دیکھا ہے جو میں نے ان شیطان جنات سے لڑنے کے لیے بلائی ہے۔ انشاءاللہ کل رات ہی میں ان شیطان جنات کو واپس بھیج دوں گا۔ مولوی صاحب نے حیرانی سے قاسم کو دیکھا۔ قاسم نے کہا اب سو جائیے، کل فجر میں بھی اٹھنا ہے آپ کو۔ پر مولوی صاحب لیٹے لیٹے بار بار قاسم کو دیکھ رہے تھے۔ اگلی رات قاسم نے مولوی صاحب کو لیا اور مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ امام صاحب نے پوچھا تم اکیلے کیا کرو گے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ پوری فوج ہے۔ قاسم نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ مولوی صاحب نے اپنے پیچھے ایک سائے کا دستہ دیکھا۔ مسجد پہنچ کر اس نے مولوی صاحب کو ایک جگہ بٹھا دیا۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے اس کے بلائے ہوئے جنات تھے۔ قاسم نے کچھ پڑھا تو ایک عجیب سی آواز آئی۔ پھر قاسم نے اسی زبان میں کچھ کہا۔ آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ پھر تلاوت کی آوازیں آنے لگیں۔ ساتھ ہی ساتھ عجیب و غریب غوغاں بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت تکلیف میں چیخ رہا ہو۔ قاسم نے اشارہ کیا۔ پھر قاسم کے ساتھ آئے ہوئے سائے مسجد سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں مسجد کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ امام صاحب مبارک ہو، آپ کی مسجد پاک ہو چکی ہے۔ پھر مولوی صاحب نے آواز یوں سنی جیسے گمسان کی جنگ ہو رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد سناٹا چھا گیا۔ مسجد کے دروازے سے ایک سایہ آیا اور قاسم کے کان میں کچھ کہا۔ قاسم نے مولوی صاحب سے اجازت چاہی۔ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہی وہ یوں غائب ہوا جیسے یہاں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔
مولوی صاحب کو یہ سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ انہوں نے مسجد میں ہی شکرانے کی نماز ادا کی اور اس رب تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گاؤں والوں کے گناہوں کی معافی مانگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔